अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म ने IT शोबे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ई रोज़गार को वर्किंग सेंटर्स के क़याम का आगाज़ किया है। अनवारुल हक काकड़ ने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत के साथ जड़ से उखाड़ने के कौमी अज़्म की तजदीद की है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के अपने अज़्म पर कायम है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पीर से डिवोर्स का 5 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे, जिसके दौरान वो आलमी इक़्तिसादी फोरम के 54वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। दफ्तर खारजा ने भारत में लोकसभा इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली की जानिब से जहर आलूद और मुआंदाना बयानियां शुरू करने पर अफसोस का इजहार किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके जम्मू में आज नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कई एहतजाजी मुजाहरे हुए। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर करदा मुकदमे की समाअत शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें यमन के हौसियों से बहरा अहमर में हमले बंद करने का मुतालबा किया गया है। उर्दू के मुमताज़ शायर इब्न इंशा की 40वीं बरसी आज मनाई गई। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 मैच कल ऑकलैंड में खेलेगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फ्रीलांसर्स और IT के शोबे के फ़रोग़ के लिए मुल्क भर में पाकिस्तान ई रोज़गार को वर्किंग मराकज़ के क़याम का आगाज़ किया है। आज तीसरे पहर इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी की मंजिल डेस्टिनेशन पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद एक ऐसा माहौल पैदा करना है जहां काबिल अफराद अपनी सलाहियत को मनवा सकें। और उन्होंने कहा कि इन मराकज़ में सूद से पाक कर्ज़े और तरबियत दी जाएगी, जिससे नौजवानों को अपनी सलाहियतें बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मंजिल पाकिस्तान के तहत इस प्रोग्राम के मकासद का जामे अंदाज में जायज़ा लेने और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने में इसके नुमायाँ किरदार का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए IT के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत IT सनत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। Today's event, Tech Destination Pakistan, offers us a unique opportunity to holistically examine the theme and its significant role to boost Pakistan's economy. In order to have a sustainable economic development and realize the full potential of technological advancement, the information technology sector is the focus of our attention. We are synergizing our efforts to regenerate the idea of Tech Destination Pakistan. अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल तब्दीली के इक़दामात के ज़रिए डिजिटल पाकिस्तान के तसव्वुर पर काम कर रही है। इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान भर में 10,000 मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों और निजी शोबे में 5-5 हज़ार मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के तहत सूद से पाक कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर उमर सैफ ने आलमी मसाबकती टिकट एकोसिस्टम की ज़रूरत के मुताबिक IT सनत को माहिर अफरादी क़ुव्वत मुहैया करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आला तालीमी कमीशन के ताउन से 2 बड़े प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की IT महारत को जांचने के लिए तमाम जामियात में एक मरकज़ी टेस्ट का एहतिमाम किया जा रहा है। कामयाब तलबा को अपनी ग्रेजुएशन से पहले सनत का तयन करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन्हें वज़ाइफ भी देगी और
اپرینٹسشپ فراہم کرنے والی صنعت کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ 16,000 افراد کو بھی تربیت دینے جا رہے ہیں، جس کے تحت انہیں بین الاقوامی سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آئی ٹی برآمدات سے آئندہ آنے والے برسوں میں $5 ارب کی آمدنی ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دہشت گردی کو پوری طاقت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے قوم کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تفسیر ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں خیبر پختونخوا پولیس کے ایک دربار سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبائی پولیس کی بے مثال قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے خفیہ ٹھکانوں سے بزدلانہ حملے کرتے ہیں اور پولیس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور بالآخر اس ریاست پاکستان کی یہ لڑائی اور اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں ان سب کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے اس موقع پر خیبر پختونخوا پولیس کے شہداء صفت غیور اور ملک سال کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ دہشت گردی کے خلاف قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ ہمیشہ اپنے ہیروز اور شہداء کو یاد رکھتی ہے۔ یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ریاست مکمل قوت کے ساتھ تمام شرپسند عناصر کا صفایا کرے گی۔ وزیر اعظم نے مزید بتایا کہ حکومت پولیس کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ وہ آج پاکستان کے کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ادارے کی سالانہ جائزہ رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے تحفظات دور کرے، جو خصوصاً تحریک طالبان پاکستان جیسے عسکریت پسند گروپوں کی افغانستان میں موجودگی اور وہاں سے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے انہیں دستیاب محفوظ ٹھکانوں کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ریاست مخالف سرگرمیوں میں افغانی باشندوں کے ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجود ان حساس ہتھیاروں تک ان عسکریت پسند گروپوں کی رسائی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے رپورٹ سے متعلق کہا، Today's dynamic world, data-driven reports are the cornerstone of informed decision-making. X has set an exemplary standard in this regard. Such reports not only provide a comprehensive understanding of our security landscape, but also serve as a roadmap for policymakers. The invaluable insights derived from data are crucial for developing effective strategies to safeguard our country. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات نے واضح کیا کہ ان کا یہ دورہ غیر سرکاری تھا۔ دہشت گردوں سے مذاکرات سے متعلق ایک سوال پر مرتضیٰ سولنگی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ریاست ان سے اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گی جب تک وہ ہتھیار نہیں پھینک دیتے اور آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے ملک کی معاشی سمت پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان میں انتخابات 2024 سیاسی جماعتوں کا معاشی اصلاحات کا ایجنڈا کے عنوان سے منعقد کیے گئے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ملک کے مستقبل پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ حقیقی معاشی اصلاحات کا ایجنڈا لے کر آئیں اور ایسے وعدے نہ کریں جنہیں نبھانا مشکل ہو۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے اور کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی سیکرٹری شہیرہ شاہد نے کہا کہ سیمیناروں کے اس سلسلے کے ذریعے حکومت ملک کو درپیش مسائل اور عام انتخابات کے تناظر میں ان کے حل پر بحث شروع کرنا چاہتی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ملک میں آزادانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات منعقد کرانا پاکستان الیکشن کمیشن کا آئینی استحقاق ہے۔
اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کو الیکشن کمیشن کی مالی، انتظامی اور سیکیورٹی کی تمام ضروریات پوری کرنے کا قانونی اور آئینی اختیار حاصل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نگراں وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق معاملات پارٹی خود بہتر بیان کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سوالات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوموار کو سوئٹزرلینڈ کی دارالحکومت ڈیووس کے 5 روزہ دورے پر جائیں گے۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ اس سال اجلاس کا موضوع ہے اعتماد سازی۔ وزیر اعظم ڈیووس میں 3 اہم تقریبات میں شرکت کریں گے، جس میں عالمی تنازعات کے دور کا خاتمہ، عالمی نظام پر اعتماد کی بحالی اور اقتصادی تنزلی کی روک تھام کی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ڈائریکٹر جنرل حج نے ان معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر حکومت پاکستان کی طرف سے دستخط کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر انیک احمد نے کہا کہ رواں سال حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کو منا اور عرفات میں بہتر جگہ فراہم کی جائے گی۔ وزارت توانائی اور پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فوج کے حوالے کرنے سے متعلق ذرائع ابلاغ پر چلنے والی حالیہ خبروں کو غلط قرار دیا ہے۔ وزارت نے ایک پریس ریلیز میں وضاحت کی کہ ڈسکوز کی انتظامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور ان کو کسی دوسرے ادارے کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ وزارت نے کہا کہ ڈسکوز کو ریاست کے کسی دوسرے ادارے کے حوالے کرنے سے متعلق کوئی منصوبہ بھی زیر غور نہیں ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ترجمان نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور موبائل نمبروں پر جعلی پیغامات کے ذریعے ہونے والے فراڈ کے بارے میں محتاط رہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ BISP کے تمام پیغامات صرف 8171 سے بھیجے جاتے ہیں اور دوسرے نمبروں سے موصول ہونے والے پیغامات جعلی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ BISP کے حقیقی پیغامات تصدیق اور دستاویزات کے بغیر کسی بھی قسم کی مالی مدد کی فراہمی کا وعدہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ BISP کسی بھی مستحق کو پروگرام سے نکالنے کی دھمکی بھی نہیں دیتا۔ BISP پروگراموں کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہیلپ لائن 0800-26477 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں شہری ہر ضلع میں قائم BISP دفاتر میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک گیر مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر تک کے 4,43 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے ای پولیسنگ اور محفوظ انتخابات کی ڈیجیٹل ایپ متعارف کرائی ہیں تاکہ جرائم کی روک تھام کے لیے شہریوں کو پولیس خدمات تک آسان رسائی فراہم کی جا سکے۔ DIG IT عرفان طارق کے مطابق ای پولیسنگ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر کے مشتبہ افراد کے اعداد و شمار پر مشتمل ہوگا، جس سے گاڑیوں اور مجرموں کی فوری شناخت ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ای سیف الیکشن ایپ کا مقصد انتخابات کے تمام انتظامات کی بنیاد پر سیکیورٹی منصوبے کو فول پروف بنانا ہے۔ ضلع سوات کی برف باری، آئس سکینگ، برف پوش پہاڑوں اور ٹراؤٹ مچھلی سمیت 7 خصوصیات کے باعث مہم جوئی اور برفانی کھیلوں کے شوقین افراد نے بڑی تعداد میں سوات کا رخ کر لیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے سینئر ریسرچ افسر بخت زادہ خان نے بتایا کہ سوات قدیم گندھارا تہذیب کا مرکز ہے، جہاں کا ہر پتھر دنیا بھر کے بدھ مت کے پیروکاروں اور راہبوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے ساتھ قدیم دور کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امتیازی خصوصیات جو ملک کے کسی اور ضلع میں نہیں ہے، سارا سال ایڈونچر کے کھلاڑیوں، ماہرین آثار قدیمہ، واٹر رافٹرز، کوہ پیماؤں، برف باری کے شائقین اور سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ قدرت نے اس علاقے کو انتہائی بلندی پر سے 50,000 سے زائد چھوٹی بڑی جھیلوں سے نوازا ہے۔ سوات کی موہن ڈانڈ جھیل سیاحوں کے لیے خصوصی کشش رکھتی ہے، جہاں سردیوں کے موسم میں سیاح جھیل کے نیلے پانیوں، کشتی رانی اور سردیوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بختزادہ نے کہا کہ ماؤنٹن اور گیبریل جھیل کے مقامات صاف ستھری آب و ہوا، چہچہاتے پرندوں کے باعث سیاحوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برف سے ڈھکی مانکیل
फलक शेर और इल्म की चोटियाँ मौसम सरमा में कोहपैमाओं और ट्रैकर्स को अपनी जानिब राग़िब करती हैं। मौसम सरमा में सवात के अहम मकामात पर सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सयाहती पुलिस भी तैनात की जाती है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारत में लोकसभा इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली की जानिब से जहर आलूद मुआंदाना और अस्करी बयानियाँ शुरू करने पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक भारतीय सिफारतकार अजय बसारिया की किताब के बारे में एक सवाल के जवाब में दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय हुकाम की जानिब से पुलवामा वाक़े को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अब एक खुली हकीकत है। उन्होंने कहा कि साबिक भारतीय सिफारतकार की किताब ताज़ा झूठे बयानिए भारतीय बयानिए की अक्कासी करती है। अफगानिस्तान से मुतालिक कई सवालों के जवाब में दफ्तर खारिजा की तर्जुमान ने एक बार फिर अफगान हुकाम से TTP की क़यादत समेत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि TTP के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के शहर अजमेर शरीफ जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ज़ायरीन को अभी तक वीज़ों का इंतज़ार है। वज़ारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि इन ज़ायरीन को प्रोग्राम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ अजमेर शरीफ रवाना होना था, लेकिन भारतीय हाई कमीशन की जानिब से अभी तक वीज़ों की कोई इत्तला नहीं मिली। तर्जुमान ने ज़ायरीन को कहा कि मज़ीद किसी नोटिस तक लाहौर न जाएं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने ज़िला पूंछ में मंढेर के इलाके मनकोटे में बुनियादी जमहूरी हुकूक की अदम फ्राहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों को मुसलसल जमहूरी हुकूक से महरूम रखने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया की बढ़ती हुई बदउनवानी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़े अरीगाटो के रिहायशियों ने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। काबिज़ हुकाम की तालीम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ निजी तालीमी इदारों के मालिकान और तलबा के वालिदैन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात के हक़ में जम्मू में अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबर की स्याह रात बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी और कश्मीरी अवाम एक दिन आज़ादी की सुबह देखेंगे। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्वा भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की मुनसिफाना तहरीक के खिलाफ जबर का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो गैर कानूनी भारत तसल्लुत से आज़ादी के लिए पुरज़म हैं। आज हेग में आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर करदा मुकदमे की समाअत शुरू की। आलमी अदालत इंसाफ के सदर के हमरा 17 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। जनूबी अफ्रीका के वकील ने अदालत को बताया कि गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी का इरादा इसराइल के फ़ौजी हमलों के अंदाज से वाज़ेह होता है। उन्होंने फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले फ़ौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। अदालती कार्रवाई अब कल दोबारा शुरू होगी, जिसमें इसराइल के दलाइल सुने जाएंगे। जनूबी अफ्रीका ने गज़ा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर किए जाने वाले मुतालबे के दौरान ये मुकदमा दायर किया था, जिसका कई मुल्कों ने खैर मकदम किया था। उधर फ़लस्तीन के हामियों ने अदालत के बाहर मुजाहरा किया और गज़ा में इसराइल के मज़ालिम के ख़ात्मे पर जोर दिया, जिनमें 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा में इसराइली मज़ालिम के हवाले से दी गई दरख्वास्त की हिमायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर इसराइल का एहतसाब करने के लिए इस कानूनी कार्रवाई को बरवक्त और अहम समझता है। Pakistan supports the application filed by South Africa before the International Court of Justice concerning Israel's violations of its obligations under the 1951 Genocide Convention in relation to the Palestinian people in Gaza. We consider this legal action timely and an important step towards holding Israel to account for its well-documented atrocities unleashed against Palestinian people since 7th of October 2023.
انہوں نے کہا کہ پاکستان جنوبی افریقہ کی طرف سے دی گئی درخواست میں اٹھائے گئے تحفظات سے متفق ہے۔ ترجمان نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے مطالبے کا بھی اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی باغیوں کے حملے ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد امریکہ اور جاپان کی جانب سے پیش کی گئی۔ کونسل کے 11 ارکان نے تمام حملے فوری طور پر روکنے کے لیے حوثیوں پر دباؤ ڈالنے کے اقدامات کے حق میں ووٹ دیا۔ الجیریا، چین، موزمبیق اور روس غیر جانبدار رہے، کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کرمان دہشت گرد حملے کے 35 مجرموں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ حملے رواں ماہ کی 3 تاریخ کو لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہوئے تھے، جو 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ حملوں میں تقریباً 93 افراد جاں بحق اور 284 زخمی ہو گئے تھے۔ صومالیہ میں مسلح گروہ الشباب نے تقریباً 8 افراد سمیت اقوام متحدہ کا ایک ہیلی کاپٹر قبضے میں لے لیا ہے۔ ہیلی کاپٹر وسطی صومالیہ میں گروہ کے زیر قبضہ علاقے میں اترا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 11:10 پر شروع ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کی ٹرافی کی نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی اور کیوی کپتان کن ولیمسن نے T20 سیریز ٹرافی کی تقریب نقاب کشائی میں شرکت کی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے آکلینڈ میں 3 گھنٹے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، جس میں تمام کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے کھیل امور نوجوانان اور سائنس و ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر ڈاکٹر نجیب اللہ مروت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف سے ملاقات کی۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے کہا کہ PCB نے صوبائی حکومت سے تاریخی ارباب نیاز حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم اور دیگر کھیل کے میدانوں کو اپنی تحویل میں لینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف PCB کرکٹرز کو جدید سہولیات دینے میں مدد دے گا بلکہ علاقے میں کرکٹ کی مجموعی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ فیفا نے سال 2024 کے لیے ریفری لسٹ جاری کر دی ہے، جس میں کل 8 ریفریز کے ساتھ پاکستان کی نمایاں موجودگی دیکھی جا سکتی ہے۔ 8 میں سے 7 ریفریز نے مستقل کارکردگی سے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ احسن احمد اس فہرست میں نیا اضافہ ہیں۔ ارشاد الحق حسنین 2012 میں شامل ہوئے۔ وہ عدنان انجم اور مزمل حسین کے ساتھ ریفری کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ معاون ریفریز میں طاہر حسین، محبوب علی، اعظم علی اور محمد علی برقرار رہیں گے۔ محمد علی کو 2014 سے AFC ایلیٹ پینل میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ پنجاب کا سیاحتی ترقیاتی تعاون کا ادارہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے 19ویں بین الاقوامی چولستان ڈیزرٹ ریلی اور ثقافتی میلے کا انعقاد کر رہا ہے، جس کے لیے ریس میں حصہ لینے والوں کی رجسٹریشن کا آغاز پیر سے ہوگا۔ TDCP کے ایونٹ مینیجر نعمان خان نے آج APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریلی بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر کے اضلاع میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 500 کلومیٹر طویل ٹریک پر بھی کام جاری ہے۔ نعمان خان نے کہا کہ گزشتہ ریلی میں 100 ریسرز اور 5 غیر ملکی ریسرز نے حصہ لیا تھا اور امید ہے کہ رواں برس بھی غیر ملکی ریسرز حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس ٹریک ریلی بھی منعقد ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں کھیلوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات KPK کے نگراں وزیر کھیل ڈاکٹر نجیب اللہ نے پنجاب کے نگراں وزیر کھیل وہاب ریاض سے آج نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان وفاق ہائی ایوان صنعت و تجارت اور اسکاٹ لینڈ ایوان صنعت و تجارت سرمایہ کاری، مشترکہ منصوبوں اور وسیع تر معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے 2 طرفہ تعاون کو بڑھائیں گے۔ ایک بیان میں FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے بتایا کہ اسکاٹ لینڈ میں پاکستانی برادری پہلے ہی انتہائی بہتر صورتحال میں ہے اور اسکاٹ لینڈ کے ساتھ اپنے تجارتی اور کاروباری تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے۔ کولڈ سٹوریج مالکان کے وفد نے آج اسلام آباد میں اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔
وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی میں کولڈ سٹوریج کی صنعت کی بڑی اہمیت ہے۔ وفد نے ICCI کے صدر کو بتایا کہ اسلام آباد کی پھلوں اور سبزیوں کی منڈی اس خطے کی ضروریات پوری کر رہی ہے، جبکہ برآمدات کو فروغ دینے کے ساتھ کشمیر اور شمالی علاقہ جات کو بھی پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 697 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,617 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 586 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 636 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 198 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 360 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 204 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 131 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 61 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 11 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 358 روپے 12 پیسے 358 روپے 77 پیسے، یورو 308 روپے 3 پیسے 308 روپے 63 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 81 پیسے 74 روپے 96 پیسے، اور جاپانی ین 1 روپے 90 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 1 روپے 93 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,875 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,19,189 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 71,389 میٹرک ٹن برآمدی اور 47,790 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اردو کے ممتاز شاعر اور سفر نامہ نگار ابن انشا کی 40ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ 15 جون سن 1927 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جامعہ پنجاب سے BA اور جامعہ کراچی سے اردو میں MA کیا۔ انہوں نے سن 1960 میں روزنامہ امروز کراچی میں درویش دمشقی کے نام سے کالم لکھنا شروع کیا۔ ابن انشا کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں۔ انہوں نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفرنامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ ابن انشا کا انتقال 11 جنوری سن 1978 کو لندن کے ایک اسپتال میں ہوا اور انہیں کراچی میں دفن کیا گیا۔ آج براڈ کاسٹنگ ہاؤس ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے کنسرٹ ہال میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے مشترکہ طور پر ہم ہیں سخن نواز کے عنوان سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ چکنی غذاؤں کی کم کھپت کووڈ-19 جیسی وبائی بیماریوں کے خلاف بچنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ چکنائی پر مبنی غذائیں جسم میں پروٹین کے جین ایکسپریشن کو بڑھا دیتی ہیں، جن کو کووڈ پروٹین استعمال کرتے ہیں۔ چکنائی پر مشتمل غذائیں نہ صرف موٹاپے، کینسر یا پیٹ میں انفیکشن سے متعلق جینز کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ ان غذاؤں کا مدافعتی نظام، دفاعی افعال اور کووڈ-19 کے خطرات سے تعلق رکھنے والے جینز پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج لیہ میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں -10 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ گلگت، کالام اور گوپس میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 1 ڈگری رہا، جبکہ مری میں -1، لاہور میں 5، کراچی میں 10، پشاور میں 1، کوئٹہ میں -2، مظفر آباد میں 2، گلگت میں -6 اور سری نگر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کل رات کے دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہر پڑنے کا بھی امکان ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر اطہر رسول، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔